मैंने जामपुर के एक छोटे से गांव में जन्म लिया। 9 बरस की थी तो मेरा निकाह चचाजाद गुलरुख से कर दिया गया। वो मुझसे 20 बरस बड़ा था। उससे बड़ा डर लगता था। हमारे चचा ने शर्त रखी, हमारी बेटी लो और अपनी बेटी दो। अब्बा तो हर सूरत भाई की बेटी को बहू बनाना चाहते थे। उन्होंने ये शर्त मंजूर कर दी। मुझ छोटी सी बच्ची का निकाह अपने भतीजे गुलरुख से पढ़वा दिया। ताजी एक मासूम सी कमसीन लड़की थी जो शहर की सेंट्रल जेल में बंद थी। उसका मुखड़ा हुस्न के नूर से रोशन, मगर आंखें बुझी बुझी थी। मैंने सवाल किया, यहाँ कैसी आई हो? वो जवाब देने से हिचकिचा रही थी। मेरे दोस्ताना अंदाजे गुफ्तगू से उसकी झिझक खत्म हो गई। मेरे असरार पर बताया, मैंने जामपुर के एक छोटे से गांव में जन्म लिया। 9 बरस की थी तो मेरा निकाह चचाजाद गुलरुख से कर दिया गया। वो मुझसे 20 बरस बड़ा था। उससे बड़ा डर लगता था। वो हम उम्र साथी ना था। मेरी ज़हनी हालत को समझ ना सकता था। हर काम में मेरी ना को हाँ में बदलने के लिए उसके पास मुझे आंखें दिखाने की सिवा चारा ना था। हुआ यूं कि जब जुलेखा का निकाह मेरे भाई से हुआ, वो 16-17 साल की थी, जबकि मैं 8-9 बरस की। हमारे चचा ने शर्त रखी, हमारी बेटी लो और अपनी बेटी दो। अब्बा तो हर सूरत भाई की बेटी को बहू बनाना चाहते थे। उन्होंने ये शर्त मंजूर कर दी। मुझ छोटी सी बच्ची का निकाह अपने भतीजे गुलरुख से पढ़वा दिया और बदले में जुलेखा को बहू बनाकर ले आई। गलियों में भागती और गुड़ियों से खेलती को भला शादी के तकाजों का क्या पता था। चचा के घर जाते ही रोने लगी। चची ने प्यार किया, दिलासा दिया कि आज मेरे पास रह जा, वादा है कल तुम्हारे घर ले जाऊंगी। मुझ नन्ही मुन्नी दुल्हन ने वो रात अपनी चची के पहलू में सोकर गुजारी। ये तो एक शर्त थी चचा की, वरना मेरी रुखसती का अभी वक्त नहीं आया था। अम्मा ने अगले दिन मिन्नत समाजत करके देवरानी से मनवा लिया कि फिलहाल कुछ दिन इसे हमारे पास छोड़ दो, समझा बुझा कर वापस ले आऊंगी। निकाह तो कर दिया है, अब डर किस बात का है, तुम्हारी ही बहू है। साथ शुक्र के चची ने अम्मा की बात मान ली, वरना उनको एक कम उम्र नौकरानी की अशद जरूरत थी। सोचा कि अगर ताजी को कुछ अरसा माँ के घर रहने दूं तो उसकी माँ एहसानमंद होगी और मेरी बेटी से शफकत भरा सलूक करेगी। ऐसा ही हुआ। माँ ने जुलेखा के मामले में नरमी से काम लिया, वरना उन्हें भी बांदी की अशद जरूरत थी। अब मैं भाभी के साथ काम में हाथ बटाती तो उसे आराम मिलता। चची ने गुलरुख को समझा दिया था, बेटा 1-2 साल बाद रुखसती ले लेंगे, अभी वो छोटी है। यहाँ लाकर कैद किया तो घबराएगी, परेशान करेगी, हम भी बेसुकून रहेंगे और वो भी। वहाँ तेरी बहन के साथ काम करा देती है, मेरी बेटी को आराम मिलता है और सास भी उसी कारण जुलेखा पर मेहरबान रहती है। सच है, वक्त अपने परों पर महवे सफर रहता है। 2 साल पलक झपकते गुजर गए। जब मैं 12 साल की होने को थी, सास ससुर मुझे बाकायदा रुखसत करा के ले गए। मेरा अब भी ससुराल में जी घबराता था, लेकिन वो सब कहते थे कि अब ये बड़ी हो गई है, आखिर तो घर बसाना है। मेरे ससुराल आने के बाद अम्मा ने घर का तमाम काम जुलेखा पर डाल दिया। अब वो उसे मेके भी ना आने देती थी। यह बात चची को नागवार गुजरती। उन्होंने भी मुझ पर सख्ती शुरू कर दी। जुलेखा और मुझ पर दोनों तरफ से सख्तियों का दौर शुरू हो गया। गोया ये बदले की शादी ना थी, अजाब देने का मुकाबला था। मेरी भाभी भी अम्मा के कम जुल्म ना सह रही थी। सुबह मुंह धेरे उठना, जानवरों को चारा डालना, दूध धोना, लस्सी बुलोना, आटा गूंद कर सारे टब्बर का नाश्ता तैयार करना, 2 छोटे बच्चों को संभालना और ऐसे ही ढेर सारे काम। सुबह से रात तक वो मशीन की तरह जुती रहती, लेकिन काम खत्म ना होते। इस पर शोहर की झिड़कियां और सास के ताने अलग थे। जब मेरी सास को अम्मा के सख्त रवैयों की इतला मिलती, वो भी मुझ पर जूता उठा लेती और तवक्को करती कि घर का तमाम काम मैं अकेली करूं। 12 बरस की लड़की बच्ची ही होती है, मगर उनकी नजरों में मैं अब बच्ची ना थी। अम्मा का घर करीब ही था, मगर सास जाने ना देती, क्योंकि जुलेखा को भी बगैर इजाजत मेके आने की इजाजत ना थी। जब मैं वहां थी, भाभी खुश थी, लेकिन अब मैं नहीं जानती थी कि जुलेखा मेरे भाई के साथ खुश रहती है या नहीं। लेकिन मेरा ये हाल था कि जैसे खुशी मुझसे छिन गई थी। भला 11-12 बरस की लड़की अपना घर छोड़कर किसी और घर में क्यों कर खुश रह सकती है। रफ्ता रफ्ता चची का दिल मिट्टी से पत्थर जैसा हो गया। उसका मुझ पर जरा भी तरस ना आता। वह मुझसे इतना काम लेती कि मैं चिलचिलाती धूप में कुनबे भर की रोटियां पकाते पकाते बेहोश हो जाती। ऐसा वो इसलिए करती थी कि मेरे बाप के घर में
اس کی بیٹی پر بھی میری ماں ایسی ہی سختیاں کرتی تھی۔ دیہات کی عورتوں کی زندگی آج کے اس جدید دور میں بھی صدیوں قبل جیسی مشقت بھری ہے۔ شہر کی عورتیں ایک دن ان جیسا گزار لیں تو ان کے پسینے چھوٹ جائیں۔ وہاں اب بھی بہوؤں سے ایسے ہی کام لیا جاتا ہے جس طرح خرکاروں کے کیمپوں میں اغوا شدہ افراد سختی اور زیادتی برداشت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ میں اپنے سگے چچا کی بہو تھی، مگر ظلم سہنے پر اس لیے مجبور تھی کہ ان کی بیٹی بھی ہمارے گھر میں سکھی نہیں تھی۔ ان حالات سے گھبرا کر میں نے گھر سے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب موقع ملتا بھاگ کر ماں کے گھر جا چھپتی۔ تب بھی ساس امی کے پاس آ کر مطالبہ کرتی، اپنی لڑکی رکھ لو اور ہماری بیٹی واپس کر دو۔ ماں کیسے زلیخا کو واپس کر سکتی تھی؟ وہ تو 3 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ مگر شوہر کو میرا ایک دن میکے رہ جانا گوارا نہ تھا، جبکہ میں شادی کی رفاقتوں سے نفرت کرتی تھی۔ یہ عذاب سہتے میری حالت قابل رحم ہو گئی۔ میں ایک ایسے ماحول میں سانس لے رہی تھی کہ جہاں عورت کو جانور سمجھا جاتا تھا۔ عذاب سہتے سہتے میں امید سے ہو گئی۔ ایک بیٹے کو جنم دے کر ماں تو بن گئی، لیکن بچہ سنبھالنا میرے بس سے باہر تھا۔ دن کو ساس ہی اس کو سنبھالتی، رات کو وہ اسے میرے حوالے کر دیتی۔ بچہ شب بھر میں کئی بار اٹھتا، روتا رہتا اور مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہو جاتا تو گل رخ غصے میں اٹھ کر مجھ سوتی کے بال پکڑ لیتا۔ اس کی نیند بار بار ٹوٹتی تھی، تب وہ پاگل سا ہو جاتا۔ آدھی رات کو مجھے دھنک کا رکھ دیتا کہ بچے کو چپ کرا، اسے بھوک لگی ہے، اسے دودھ پلا۔ ایسے حالات میں کوئی مرد کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ گل رخ نے اپنی آسودگی کا حل تلاش کر لیا۔ گاؤں کی ایک الڑ مٹیار سے دوستی کی پینگیں بڑھا لی۔ یہ عورت وقوفہ تھی۔ شادی کے 1 سال بعد شوہر نے طلاق دے دی تھی۔ گل رخ نے اس کے والد سے بات کی۔ اس کے باپ اور بھائی اس شرط پر رشتہ دینے پر راضی ہوئے کہ بدلے میں وقوفہ کے بھائی ظہور کو وہ اپنی بہن کا رشتہ دے گا۔ گل رخ کی ایک ہی بہن تھی، زلیخا، جو بیاہی جا چکی تھی اور 3 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ لیکن یہاں معاملہ دل کا تھا۔ وہ ہر قیمت پر اپنے دل کی آرزو پوری کرنا چاہتا تھا، چاہے بیاہتا بہن کا گھر برباد ہو جائے۔ اس نے باپ سے فریاد کی، ابا تم نے اتنی چھوٹی لڑکی سے میرا بیاہ کر کے کس جرم کی سزا دی ہے؟ یہ میرے پاس بسنے کو تیار ہی نہیں ہے، مجھے اسے سکون کی بجائے کوفت ملتی ہے۔ اب اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں ریل کی پٹری پر جا کر لیٹ جاؤں گا۔ آخر چاہتے کیا ہو؟ چچا نے بیٹے سے سوال کیا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے بھائی کے گھر تمہاری بیٹی سکھی ہے؟ کیا وہ لوگ تمہاری لڑکی سے کوئی روح یاد کرتے ہیں؟ تم نے بیٹی اسی کارن بھائی کے گھر دی تھی کہ اپنے ہیں اور زلیخا کا خیال کریں گے، تو کتنا خیال کیا ہے؟ اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے۔ اور مجھے کیا ملا ہے تمہاری بے وقوف بھتیجی سے شادی کر کے، جو ہر روز بچہ چھوڑ کر ماں کے گھر بھاگ جاتی ہے اور ابھی تک گڑیوں سے کھیلنے کے ارمان کرتی ہے۔ تم آخر کیا چاہتے ہو پتر، بتاؤ؟ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی لڑکی ان سے واپس لے آؤ اور تاجی کو ان کے گھر لوٹا دو۔ بے شک وہ اپنے بچے رکھ لیں، ہم بھی اپنا بچہ رکھ لیتے ہیں۔ 2 گھر برباد کر بھی دوں تو پھر کیا ہوگا، بہت اچھا ہو جائے گا۔ نورنگ والے اپنی لڑکی کا رشتہ دینے کو تیار ہیں، مگر بدلے میں اپنی لڑکی تو دینی پڑے گی۔ زلیخا کو دے کر وقوفہ کو لے آئیں گے۔ میرا بھائی ایسا کبھی نہ مانے گا پتر۔ زلیخا کے اب 3 بچے ہیں، لاکھ ظلم سہے گی، اپنے بچے وہ بھی نہ چھوڑے گی، یہ ممکن نہیں ہے۔ مگر تو دھیرج رکھ، میں کوئی اور تدبیر کرتا ہوں۔ فضل دین نے بھائی سے مشورہ کیا۔ وہ بولا، تمہاری لڑکی نہیں بستی، ہماری لڑکی تو بس رہی ہے نا، اس کا گھر کیوں برباد کرتے ہو؟ اپنی لڑکی کو طلاق دلوانی ہے تو کوئی اور تدبیر ڈھونڈو، ہم مفت میں اپنی بہو کیوں دیں؟ میرا بیٹا پھر کیا کرے گا؟ اس کی اگر بیوی لے جاؤ گے، اتنے پیسے بھی نہیں ہیں ہمارے پاس کہ اس کے لیے کسی لڑکی کا رشتہ خرید لیں۔ گل رخ نے دیکھا اس کا تایا بڑا کایاں بن رہا ہے۔ اس نے خود جا کر میرے ابا سے بات کی۔ بولا، تایا جی سنو، تمہاری لڑکی وہاں سے بھاگتی ہے، لہٰذا میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری بہن واپس کر دو، نہیں تو اپنی بیٹی کو کسی اور جگہ بیاہ کر بدلے میں ان کی لڑکی ہمیں دلا دو۔ میں وقوفہ کے بھائی سے اس کی شادی کرا کر ان کی شرط پوری کر دوں گا، تو وہ وقوفہ کا نکاح میرے ساتھ کر دیں گے۔ قریبی رشتہ داری تھی۔ زلیخا کا باپ تنازع بڑھانا نہ چاہتا تھا، ورنہ بہو کے ساتھ پوتے پوتیاں بھی جدا ہو جاتے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم تاجی کو طلاق دو، میں اس کو کہیں اور بیاہ کر بدلے میں لڑکی لا کر وقوفہ کے باپ کی شرط پوری کر دوں گا۔ اس گاؤں میں یہ کیسا بدلے کا رواج تھا کہ اس کے بغیر کوئی نوجوان شادی نہ کر سکتا تھا۔ اگر بدلے کا رشتہ موجود نہ ہوتا تو بدلے کی شرط پوری کرنے کو رقم یا زمین دینی پڑتی تھی، اور یہ دونوں چیزیں فضل دین اور فاضل کے پاس نہ تھیں۔ بھائی آپس میں جدا نہ ہوں
اس کے لیے اولاد کی قربانی تو دینی پڑتی ہے، اور بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کی قربانی دینا ایک باپ کے لیے آسان بات تھی۔ تایا اور چچا کی باہمی رضامندی سے تاجی کو طلاق ہو گئی، اور فیصلہ یہ ہوا کہ ساتھ والے گاؤں کے منظور کے لڑکے سے اس کی شادی کے عوض 1,00,000 روپے کی رقم لے کر وقوفہ کے باپ کو دے دی جائے، تاکہ وہ اس رقم سے اپنے بیٹے کے لیے کسی لڑکی کا رشتہ خرید کر گھر بسا سکے۔ یہ صورتحال وقوفہ کے والد اور بھائیوں کے آگے رکھی گئی تو اتنی بڑی رقم دیکھ کر ان کے منہ میں پانی بھر آیا۔ بولے ہمیں یہ منظور ہے کہ 1,00,000 کے بدلے میں اپنی وقوفہ سے گل رخ کا نکاح کرا لیں، ہم آپ کی دی ہوئی رقم سے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ لے آئیں گے۔ جب تاجی نے سنا کہ اس کے دام لے کر اسے ساتھ والے گاؤں بھیجا جا رہا ہے تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ وہ تمام رات سو نہ سکی، لاکھ چھوٹی عمر سہی، پھر بھی وہ ایک ماں تو تھی، اور وہ اس کے بچے کو جدا کر کے بالکل اجنبی لوگوں کے سپرد کر رہے تھے، جن سے وہ کبھی ملی تھی اور نہ جن کو کبھی دیکھا تھا۔ شادی وٹے سٹے کی ہوتی تو میکے سسرال کا ناتا قائم رہ جاتا، یہ تو رقم کے بدلے کی شادی تھی، گویا وہ اب میکے والوں کے لیے مر گئی تھی۔ وہ مجھے مار دیتے یا بیچ دیتے، میں کچھ نہ کر سکتی تھی۔ اپنوں سے فریاد کرنے اور ان تک رسائی کے سارے رستے بند ہو رہے تھے۔ اس نے راتوں رات ایک عجیب فیصلہ کر لیا۔ آدھی رات کو اپنے بچے کو سینے سے لگا کر گھر سے نکل گئی، نہیں جانتی تھی کہ اس کی منزل کہاں ہے، لیکن وہ بس چلتی جا رہی تھی، سوچ رہی تھی صبح جب شہر پہنچ جائے گی تو وہاں کسی شہر والے سے بپتا سنا کر مدد کی درخواست کرے گی۔ سن رکھا تھا کہ شہر میں ایک جگہ دارالامان بھی ہے جہاں لاوارث اور مظلوم لڑکیوں کو پناہ دی جاتی ہے۔ ابھی اس نے 1 میل کا رستہ بھی طے نہ کیا تھا کہ اپنے تعاقب میں لوگوں کے دوڑنے کی آوازیں سنائی دیں۔ یقیناً یہ اس کے والد، تایا، بھائی اور چچا زاد تھے۔ ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ رات کو گھر سے نکل پڑی ہے۔ اس نے بھاگنے میں پورا زور لگا دیا، مگر ایک کمزور لڑکی کب تک بھاگ سکتی ہے؟ وہ ایک ایسی دہشت زدہ ہوئی تھی کہ جس کے پاؤں زخمی تھے اور طاقت جواب دے چکی تھی۔ ایک جگہ پتھر سے پاؤں ٹکرایا اور وہ لڑکھڑا کر گر پڑی، اور بچہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ بڑی مشکل سے اٹھی کہ قریب سے کتوں کا ایک غول اس پر جھپٹا۔ وہ حواس باختہ ہو کر بھاگی اور بچے کو نہ اٹھا سکی کہ خونخوار جنگلی کتے اس کے نزدیک آ چکے تھے۔ انہوں نے بچے کی بو سونگھ لی تھی۔ وہ اس کا تعاقب چھوڑ کر اس پر جھپٹنے لگے۔ اس کے دل کی کیا حالت ہوئی، وہ خود کو بچاتی یا بچے کو؟ اگر ان کتوں کو پرے کرتی تو کیوں کر، اس کے پاس تو کوئی لاٹھی بھی نہ تھی۔ تعاقب میں آنے والوں کے قدموں کی آوازیں بہت نزدیک آ چکی تھی۔ وہ کتوں کو لاٹھیوں سے مارنے لگے اور اسے وہاں سے بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا۔ چادر گری دیکھ کر وہ سمجھے کہ وہ گر پڑی ہے اور کتے اس پر بھنبوڑ رہے ہیں، لیکن وہ اس کے معصوم لگتے جگر کو بھنبوڑ رہے تھے۔ اسے خبر نہ رہی وہاں کیا ہوا۔ کتوں کو انہوں نے بھگا دیا اور وہ سرپٹ بھاگتی پکی سڑک تک پہنچ گئی، جہاں ایک پرانی ویگن نہ جانے کب سے کھڑی تھی۔ وین کے ڈھانچے میں چھپ کر بیٹھ گئی، سمجھ رہی تھی کہ وارثین نے کتوں کو بھگا کر اس کے لختے جگر کو اٹھا لیا ہوگا۔ وہ اس کی سلامتی کی دعا کر رہی تھی۔ صبح تک بس یہی دعا کرتی رہی، لیکن دعا پوری طرح قبول نہ ہوئی۔ انہوں نے بچے کو اٹھا لیا مگر وہ صحیح سلامت نہ رہا تھا۔ کتوں نے اس کو بھنبوڑ دیا تھا، وہ نہ بچ سکا۔ صبح ایک ٹریفک پولیس کا ٹرک ادھر سے گزرا۔ انہوں نے برباد وین کے ڈھانچے کے پاس اپنا ٹرک روک دیا، شاید کہ اسے دیکھ لیا تھا۔ پولیس والے پہلے اسے تھانے لائے، پھر مجسٹریٹ کے پاس بیان ہوا۔ اس کے والد، بھائی، تایا اور گل رخ بھی کچہری میں آ چکے تھے۔ گل رخ نے درخواست دی کہ میری بیوی آدھی رات کو میرا بچہ لے کر گھر سے نہ جانے کس کی خاطر بھاگی تھی۔ بچے کو خاردار ویرانے میں پھینک دیا اور کتوں نے معصوم کو بھنبوڑ کر اس کی جان لے لی۔ یہ میرے بچے کی قاتلہ ہے۔ بس اسی جرم میں وہ جیل میں تھی۔ اس نے اپنی کہانی سنا کر کہا، باجی آپ یہ بتائیے، کیا کوئی ماں اپنے بچے کی قاتلہ ہو سکتی ہے؟ میں گھر سے نکلی ہی اس لیے تھی کہ اپنے بچے سے جدا نہ ہونا چاہتی تھی۔ مجھے اس کی جدائی گوارا نہ تھی۔ تاجی کی زبانی اس کی داستان غم سن کر میں بہت افسردہ تھی۔ بعد میں کیا ہوا نہیں معلوم، وہ رہا ہوئی کہ اسے سزا ہوئی، لیکن مجھے ایک ایسی کہانی مل گئی جس میں وہ لوگ اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں جو آج بھی بیٹوں کی خوشیاں پوری کرنے کے لیے بیٹیوں کی قربانی دیتے ہیں، جو آج بھی بدلے کی رسم کو رواج دیتے ہوئے عورت کو ایک بکنے والی شے سمجھتے ہیں۔ کاش ہمارے دیہاتوں میں علم کی روشنی پھیل جائے تاکہ جہالت کے اندھیرے ختم ہوں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔